अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ उम्रा सीरीज़। आज का सफ़र है हमारा मदीना पाक की ज़ियारात पे। जी आज हम बहुत सारी ज़ियारतें करेंगे इंशाअल्लाह। मदीना की वो ज़ियारतें जो कि कुछ टूरिस्ट को करवाई जाती हैं, कुछ को नहीं करवाई जाती हैं, कुछ को लोगों को पता होती हैं, कुछ को नहीं पता होती हैं। तो आज मेरे साथ मदीना की गलियों में घूमें और बहुत सी करते हैं ज़ियारतें। करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तो सबसे पहले जी जो पहली ज़ियारत आती है जो हमारे होटल के बहुत ही करीब थी, वो है ओहद के मुकाम पे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा मुबारक। इस पे डिटेल वीडियो व्लॉग जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके। बाकी उनसे सुनते हैं जो हमें विज़िट करवा रहे हैं। और ये हुदूद हरम से आउट है। हमारी जो गाड़ी चल रही है ये सारा इलाका हुदूद हरम के अंदर है, ये आउट है। इसको जुर्फ की पहाड़ी कहते हैं और इसके बारे में हदीस पाक में मिलता है कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के करीब दज्जाल का ज़हूर होगा, पूरी दुनिया में फिरेगा लेकिन मक्का और मदीना में इंटर नहीं हो सकेगा। मदीना में जो उसकी आखिरी हद होगी जहाँ तक वो आ पाएगा वो ये जुर्फ की पहाड़ी। जब वो इन पहाड़ियों पर पहुंचेगा उस वक्त मदीना के अंदर कुछ अर्थ महसूस होगा, ज़लज़ले के झटके महसूस होंगे, जिससे मदीना के अंदर जो मुनाफिक फासिक फाजिर किस्म के जो लोग रह रहे हैं सब मदीना छोड़कर भाग जाएंगे। खालिस ईमान वाले और तकवे वाले लोग बाकी रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के करीब इस्लाम सिमट कर वापसी मदीना की तरफ ऐसे आएगा जैसा कि सांप सिमट कर अपने बिल में अपने सुराख में दाखिल हो जाता है। तो अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से भी महफूज रखे, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर ही अपने पास वापस बुलाए। ये सामने देखें क्या लिखा हुआ है, वक्फ बीर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। देख रहे हैं सामने तारीख़ अल-इस्लामिया, ये बीर उस्मान वेलफ उस्मान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खलीफा सैयदना उस्मान गनी ने यहूदी से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। अभी इसके अंदर काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, जब खुल जाएगा बन जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह अंदर जाने की भी इजाज़त होगी। इधर से थोड़े से इसके खंडरात भी नज़र आते हैं आपको। ये वो कुआं है कि जिसको हज़रत उस्मान गनी ने एक यहूदी से ख़रीदा था। वो देख रहे हैं सामने पत्थर लगे होंगे, दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी, थोड़ा सा आगे चल के और भी मज़ीद आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर ये कुआं आज भी मौजूद है और पानी भी इसके अंदर मौजूद है कि जो सैयदना उस्मान गनी ने एक यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्त किया। वो देख रहे हैं सामने दीवारें लगी हुई नजर आ रही होंगी। यहाँ पर वो कुआं मौजूद है, पहले आधा कुआं और फिर पूरा कुआं खरीद कर वक्त किया था ये वेलफ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले इस कुएं का नाम था बीर रोमा, रोमा उस यहूदी का नाम था और उस यहूदी के नाम पर इस कुएं का नाम बीर रोमा था। फिर जब सैयदना उस्मान गनी ने खरीदा तो पहले आधा कुआं के वो पहले बेचना नहीं चाह रहा था, एक दिन तुम लोग पानी भर लिया करो। और जब मुसलमानों की बारी तो सैयदना उस्मान गनी थे सखी के, ऐलान कर दिया भाई जो लोग जितना मर्जी पानी भर के ले जाए, हम किसी को मना नहीं करेंगे। लोग आते 2 दिन का पानी जमा कर लेते, अगले दिन कोई पानी खरीदता नहीं था। तो उसने कहा उस्मान मेरा कारोबार खत्म हो गया, आप चंद पैसे और दें, ये सारे का सारा कुआं आप ले लें। तो इसका नाम पड़ा बीर उस्मान। और ये जो मोहल्ला है इस मोहल्ले का नाम है हई बीर उस्मान। हई अरबी में मोहल्ले को कहते हैं और बीर अरबी में कुएं को कहते हैं। और सैयदना उस्मान गनी के नाम पर इस मोहल्ले का नाम बीर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला। अब इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद क़िबलतैन में जा रहे हैं। मस्जिद क़िबलतैन 2 किबलों वाली 2 काबों वाली मस्जिद। फर्स्ट टाइम मुसलमानों का जो किबला था ना वो मस्जिद अक्सा थी, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, जो फ़लस्तीन में वाक़ई है। यूँ समझ लें मस्जिद अक्सा मेरे बाएं हाथ, काबतुल्लाह मेरे दाएं हाथ, बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतें। तो रसूल पाक जब मक्का छोड़ के मदीना आए ना तो अल्लाह के नबी ने 17 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। लेकिन आप जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चलकर उनकी यहाँ बीमार कुर्सी करने को तशरीफ़ लाए थे, अयादत फरमाने को तशरीफ़ लाए थे। दोपहर का वक्त हुआ, खाना खाया, ज़ोहर की अजान हुई, मस्जिद में तशरीफ़ लाए और ज़ोहर की नमाज शुरू फरमाई। तो आपका रुख किस तरफ था? मस्जिद अक्सा की तरफ। जब दूसरी रकात के रुकू के अंदर पहुंचे, ये एक वही है जो नमाज के अंदर आई, तो अल्लाह के नबी रुकू के अंदर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को नाजिल फरमाया और ये आयत नाजिल हुई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा। कि ऐ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने चेहरा मुबारक को मस्जिद अक्सा से काबतुल्लाह की तरफ फेर लीजिए जैसा कि आप चाहते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठे तो आपने अपना चेहरा अनवर
مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا. اب نماز کی جو ابتدا مسجد اقصی کی طرف, نماز کی جو انتہا کعبۃ اللہ شریف کی طرف, کہ رسول پاک نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, کہ پہلی 2 رکعتیں تو مسجد اقصی کی طرف پڑھی اور سیکنڈ 2 رکعتیں اللہ کا حکم آنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف پڑھی. ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی اور دوران نماز یہاں قبلہ چینج ہوا, اس لیے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین, 2 قبلوں والی 2 کعبوں والی مسجد اس کا نام رکھا گیا. تو انشاءاللہ بھی جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب ہم مسجد قبلتین کی طرف میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں. جیسا کہ سارا اس کا قصہ جو تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکی ہوں. تو یہ ہے جی مسجد کا احاطہ, مسجد کا صحن. یہاں سے اب ہم نے نا جو لیڈیز والا سائڈ تھی وہ تھوڑا سا آئی تھنک اوپر یا نیچے اس طرح کر کے جانے والی تھی. یہ جو مسجد ہے آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں سے جینٹس جا رہے ہیں اندر. یہ سارا احاطہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ مسجد ہے. اور یہاں پر آ کے بھی ایک وہ فیلنگ آتی ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر یہاں پر قبلہ جو ہے وہ چینج ہوا. اسٹیئر سے جی یہاں سے ہم نے نیچے اترنا ہے. تو یہاں پر عورتوں کے لیے وضو خانے بنے ہیں. میرا یہاں پہ چونکہ وضو ہے تو میں بھاگ رہی ہوں نماز کے لیے, کیونکہ نماز کا بالکل ٹائم ہو گیا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں بھی باجماعت نماز ادا کر لوں. دوسرا یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے, ہم نے ہر زیارت کرنی ہوتی ہے تو وزٹر ہمیں تھوڑا سا ہی ٹائم دیتے ہیں. یہاں پر اب میں آ گئی ہوں اس مسجد میں. ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ. لیڈیز اسپیس یہاں پہ بہت کم ہے کیونکہ اس کی جو نیچے ہے ساری جگہ وہاں پر ہے اس کی مردوں کی, اور اوپر والی جو اسپیس تھی نا وہاں پر میں جیسے آئی ہوں لفٹ کے ذریعے ایلیویٹر سے اوپر چڑھ کے, تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا لیڈیز سائڈ تھی. اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ساری ونڈوز بنی ہوئی, جو یہ جو پارٹیشن بنی نا اس کے نیچے جو ہے نا اس کے ادر سائڈ پہ جو ہے وہ مسجد نظر آتی ہے. یہاں سے جی دیکھیں سارا ویو آپ کو میں یہاں سے دکھاتی چلوں. مسجد کا یہ سارا ویو ہے, یہ کھڑکی ہے جہاں سے میں آئی تھی, وہاں کی طرف یہ نکل رہی ہے. اب یہاں سے یہ مین انٹرنس دکھا دوں جہاں سے مرد انٹر ہوئے تھے. اور اب ہم اس کی آ گئے ہیں چھت پہ آ جاتے ہیں. اس کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے بالکل اسی جگہ پر 2 گنبد بنائے گئے ہیں جہاں پر ایک مسجد اقصی کی طرف نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, دوسرا خانہ کعبہ کی طرف. تو یہاں سے ہو کر ہم نیکسٹ سے چلتے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ جبل سلا, جیسے جبل احد پہاڑ کا نام ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کے بلاک لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سارے. اچھا یہ جو پہاڑ ہے نا, اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں, دوسری طرف اترے, سامنے مسجد نبوی شریف ہے. 3 میٹر ان کی چوڑائی تھی, 10 گز کا ٹکڑا 10 صحابہ پر اللہ کے نبی نے تقسیم فرمایا. اور سب سے پہلی ضرب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنا پیارا ہمارا رب اور کتنا پیارا ہمارا دین ہے. اگر وہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نہ دیتا تو کتنی ہی بد نصیبی کی بات ہوتی. دیکھیں گے آپ مکان بنا ہوا. یہ مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ بنت امام حسن کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ فاطمہ بنت امام حسن. مولا امام حسین کے جو بڑے بھائی تھے نا امام حسن علیہ السلام, ان کی بیٹی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. یہ ان کا گھر تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تھیں, ان کا گھر مسجد نبوی شریف میں کے اندر آ گیا. اور یہ ان کی پوتی تھی, یعنی بیٹے کی بیٹی تھی. سبحان اللہ. یہ والا گھر سبحان اللہ. ابھی دیکھیے میرے پاس یہ میرے لیفٹ ہینڈ پر دیکھ رہے ہیں آپ سامنے, 4 طرف سے جالی لگا کے اس کو کور کیا ہوا, محفوظ کیا. کربلا کے واقعے کے بعد یہاں پہ پھر بعد میں زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی آ کر رہے, تو اس گھر کو ان سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. اس گھر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آئی تھی کیونکہ ان کی پوتی کا گھر تھا. اور یہاں پر یہ کنواں موجود ہے جہاں پر آپ رضی اللہ عنہ نے جہاں سے وضو فرمایا تھا. اس کنویں کا جو پانی نا کہتا ہے یہاں پر بہت کم تھا. جب یہاں سے آپ رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا تو انہوں نے اپنے وضو کا کچھ پانی جو تھا واپس اس میں ڈالا, تو یہاں پر اتنا پانی آیا کہ ماشاءاللہ اس جگہ کو کہا جاتا تھا کہ یہ پانی کی سبیل ہے. کچھ لوگ یہاں پر اس پانی کو مطلب اس کنویں کے پانی کو مدینے کا زمزم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. اس کے بعد جی ہم آ گئے ہیں تیسری مقام پر جو کہ ہے مسجد جمعہ. مسجد جمعہ وہ مسجد ہے, وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی تھی. یہ مسجد قباء سے تھوڑی دیر پہلے آتی ہے کیونکہ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تب جمعے کا وقت تھا, تو جمعے کی نماز اس جگہ پہ ادا کی. مسجد نبوی سے مسجد قباء والا جو ٹریک کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو ساری دکھائی ہے, اس کا بلاگ میرے چینل پہ موجود ہے. اس ٹریک پہ یہ مسجد قباء سے پہلے مسجد جمعہ آتی ہے, تو اس ٹریک سے پہ بھی آپ جائیں تو وہاں سے بھی اس مسجد سے ہوتے ہوئے گزر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو اس دور کے باغات نظر آئیں گے یہاں سے.
اصل باغات جو ہیں وہ یہاں کے یہ باغات ہیں. یہ سامنے نیچے دیکھ رہے ہیں آپ سارے پرانے, یہ ہیں عالیہ کے باغات, عجوۃ العالیہ جس کو کہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے باغات تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب. اس کے بعد جی ہم آ گئے ہیں مسجد قباء. مسجد قباء بھی زیارات میں شامل ہے. پہلے ہم یہاں پر آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی جب زیارات میں ہماری یہ شامل ہے تو ہم یہاں پر دوبارہ آئے ہیں, جو کہ ہم اس کی بیک سائڈ سے آ رہے ہیں. یہاں پہ پارکنگ ایریا ہے پورا, اور ہم نے یہاں سے گیٹ نمبر 1 سے جینٹس نے انٹر ہونا ہے, اور میں نے جو ہے وہ دوسرے گیٹ سے لیڈیز سے سائڈ سے اندر جانا ہے. میں آپ کو آج وہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ ہے جی لیڈیز سائڈ, جو کہ تھوڑی سی مطلب جب جینٹس والے آ رہے ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ہی آ جاتی ہے. یہاں پر مسجد قباء کے اندر والی یہ مسجد ہے, جس سے کہ سیپریشن کے پار جو ہے وہ جینٹس ہیں اور اس طرف پہ لیڈیز ہیں. اس کی سارا کمپلیٹ ولاگ پورے قصوں کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنے چینل پہ ڈال چکی ہوں. لائک کمنٹ شیئر کیجئے. سارے جتنی بھی میں آپ کو زیارت کروا رہی ہوں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں یہ مجھے سارے کمنٹس میں لازمی بتائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جلدی سے جلدی ملیں. نیکسٹ جی ہم آ گئے بحر غرض پہ. یہ جی ایک کنویں کا نام ہے, اور اس کنویں کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن موجود ہے. ایک بار یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ تھے. نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے وضو فرمایا, اور بچا ہوا وضو کا پانی اس کنویں کے اندر ڈالا. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوڑے سے شہد کے ساتھ اس میں ڈالا, اس میں مکس کے. اس پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کہا جاتا ہے کہ اس لیے ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پانی سے جو ہے وہ غسل دیا جائے. یہاں پر یہ پانی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں, جو کنواں ہے اس کو اس طرح جالیوں میں محفوظ کیا ہے, اور پانی جو ہے یہ لوگ واپسی میں ایک بوٹل جو ہے وہ خرید کر دیتے ہیں, اور باقی جو ہے یہاں پر گلاس دیا جاتا ہے. جتنا مرضی چاہو پانی پیو یہاں پر, لیکن یہاں سے آپ بھر کر نہیں لا سکتے. تو ساری چیکنگ کے ساتھ پوری کیو میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو اندر لے کے جایا گیا, کوئی بوٹلز نہ ہو پاس, سارا کچھ چیک کیا گیا. تو یہاں پر اس کے اندر یہ مقام بنا ہوا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی, اور باقی بھی مطلب جو یہاں پہ نماز ادا کرتے تھے. تو یہ سارا جو ہے وہ ایریا بنا ہے بہت ہی پیارا, مطلب ووڈن سٹائل سے اسی دور کی عمارت جو ہے وہ بنائی گئی ہے. یہ محراب ہے جہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کی گئی تھی, نماز پڑھائی گئی تھی, اور اس کے بعد جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں سارے اس کے جو قصے ہیں وہ بھی یہاں پر انہوں نے لگا کیے ہوئے ہیں. اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی سی مٹی کی سرائیاں بنی جس میں یہ پانی جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں بحر غرض کا. تو 5 ریال کی یہ ایک مٹی کی سراہی تھی. اس کے بعد جی ہم جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ مقام کی طرف. تو یہاں پر یہ کچھ عمارتیں جو ہیں بنی ہوئی ہیں جو اس دور کی اس کے بعد کی ہیں, مطلب بہت ہی پرانی بھی نہیں ہے, بہت زیادہ نیو بھی نہیں ہے. یہ اس دور کے ہیں کہ مڈ والا جو ایج کہہ لیں نا, وہ تب کی بنی ہوئی کہ اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے نا اب وہ روڈ کے برابر آ گیا, اس طرح سے کچھ ہے. تو اب جی ہم انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغات میں. ون مور تھنگ کہ میں بتاتی چلوں, یہاں پر جو بحر غرض کے کنویں کی ٹائمنگ ہے نا وہ شاید ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کی ہے. وہ عصر کے بعد جا کے کھلتا ہے. صبح وہ وہاں پر مطلب 8 بجے یا 12 بجے کے دوران اگر جو بسز میں وزٹ کرتے ہیں وہاں جائیں تو وہ نہیں اوپن ہوتا. اور جہاں پر اب ہم جا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغات میں, جہاں پر بھی ایک کنواں موجود ہے جس کا پانی جو ہے وہ آپ لے بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں. یہ والا ایریا جی مغرب کی نماز سے پہلے تک کھلا ہے. مغرب کی اذان کے بعد اندھیرا وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہ جو باغات میں جو ہے وہ انٹری بند ہو جاتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہ باغات اس لیے مشہور ہیں کہ یہاں پر یہ قصہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے. اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرنا چاہا, لیکن ان کے آقا نے یہ شرط رکھی کہ 300 درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں, اور جب تک وہ درخت پھل نہ دینے لگیں تب تک میں انہیں آزاد نہیں کروں گا. مطلب جب وہ درخت پھل دیں گے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا, اور کچھ درخت جو تھے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی لگائے, اور باقی صحابہ نے بھی جو تھے وہ درخت لگائے. صبح تک سارے درخت بن چکے تھے, اس میں پھل آ چکے تھے. تو اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا, آزاد کروایا. جی یہ وہ باغ ہے جس کو انہوں نے نا بڑا پیارا سا اب ریڈی بھی کیا ہوا, مطلب لائٹس وغیرہ لگائی ہیں تاکہ جو ہے وہ اندر تک یہ کافی گھنا باغ ہے, لیکن یہاں تک صرف لوگ جو ہیں وہ وزٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اندر جو ہے وہ صحیح کھجوریں وغیرہ جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, نکالی جاتی ہیں, اس لیے ہر کسی کو اندر جانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے. یہ سارا ایریا جو ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں.
سو جی آپ مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، کمنٹ کریں کہاں کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو تھینک یو کر سکوں. لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیا کریں. اللہ پاک ہر ایک کو یہاں پر آنا نصیب کرے، اللہ پاک سب کو یہاں بلائے. لیکن جو لوگ یہاں ابھی نہیں گئے ہیں، جنہوں نے جانا ہے، تو ان کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہے، اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں. یہاں پر جی یہ ٹیوب ویل بھی موجود تھا جس کا پانی بہت ہی مزیدار تھا، اور جو ہر جگہ ایک بنی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ مارکیٹس ہی بنا دیتے ہیں، وہ بھی ایریا موجود ہے. سو یہاں سے ان ساری زیارتوں کے بعد ہم یہاں پر پہنچے ہیں جی مسجد بلال کی طرف. مسجد بلال بھی ہم نے دور سے ہی دیکھی ہے. اس کے بعد جی ہم یہاں پر آ گئے ہیں. یہ زیارت تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے ہی دکھا رہی ہوں. مدینہ باغ میں یہ موجود ہے، یہ وہ والا اسٹیشن موجود ہے یہاں پر جہاں پر جی پہلا انجن جو تھا، پہلی دفعہ ٹرین چلی تھی لیکن پہلا انجن جو تھا روک دیا گیا تھا کیونکہ اس کی آواز جو تھی وہ مدینہ شہر میں آ رہی تھی. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو، اس وجہ سے اس کو وہیں پہ روک دیا گیا، اور ویسے ہی یہ موجود ہے ابھی تک اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن. سو یہاں پر جی ہماری مدینہ کی زیارات مکمل ہوئی ہیں. اگلی ولاگ میں انشاءاللہ نیکسٹ سفر دکھاؤں گی. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.